हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। के टॉक शॉक में हम दो अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 295 के बारे में, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड में ताज़ीरात पाकिस्तान में दर्ज है। इसकी तारीख क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये बड़ी अहम सेक्शन है जो कि तौहीन मज़हब के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से है। सबसे पहले तो हम इसकी तारीख के ऊपर बात करेंगे, जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। और आजकल जो पाकिस्तान में तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत के मुकदमात जो हैं या इल्ज़ामात हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका डाटा हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ईद के बाद आने वाले मंजरनामे की, जो कि पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली भी ला सकता है। तो आइए बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आसिफ, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक ठाक हैं? बहुत दुआएं आसिफ। आप सुनाएं, क्या नई ताज़ा एजाज? आसिफ, मेरे ख्याल में रमज़ान का आखिरी स्पेल है तो चीज़ें सारी बड़ी स्लो हो गई हैं। अब ईद की तरफ जो है ना लोग ज़रा ज़्यादा, हाँ, वो वाला वीक आ गया ना जिसमें सारे कहते हैं यार अब ईद के बाद करेंगे, अब ईद के बाद करेंगे। ठीक है, तो हमारी भी कोई सिचुएशन जो है वो ऐसी है। और आप सुनाएं, क्या आज क्या 295 के ऊपर क्या आपकी आसिफ, 295 के ऊपर जो हमें बात करने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि 2 रोज़ पहले रावलपिंडी में एक मुकदमा हुआ जिसमें 5 अफराद को सज़ाए मौत एक ट्रायल कोर्ट ने दी है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था यही 295 की मुख्तलिफ सेक्शंस उनके ऊपर थी। और ज़ाहिर है अदालत ने दोनों तरफ की जो वकील हैं उनको सुना होगा, एविडेंस देखी होगी और इस कानून के तहत उनको सज़ा दी। हम दुरुस्त और गलत के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हो रहा था, वो सवाल ये हो रहा था कि ये क्या वजह है कि हर दूसरे रोज़ हम देख रहे हैं कि तौहीने मज़हब या तौहीने रसालत के मुकदमात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इसका डाटा देखा जाए। और मैंने जो डाटा आसिफ कलेक्ट किया है वो बड़ा ही खौफनाक है। ये कहाँ से कलेक्ट किया आपने? ये इसके ओपन सोर्सेज हैं, बाकायदा सर्टिफाइड अदारे हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो कानून हैं उनके तहत मुकदमात जो दर्ज हो रहे हैं उनको नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द डाटा, जो डाटा हम शेयर करेंगे और आंखें खुल जाने वाली बात है, मैं चाहता हूँ कि इसकी तारीख के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, बड़े कम लोगों को पता है आसिफ कि हम बहुत सारे ये हमारे इधर बात करते रहते हैं कि जी हम गोरे का कानून है ना उससे निजात नहीं मिली। आम लोगों में अगर बात करें तो गोरे के कानून को हम बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन कम लोगों को पता है कि ये जो 295 है मज़हब की तौहीन का कानून, ये लॉर्ड मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले उनका नाम था। इन्होंने 1837 में तैयार किया था और इनके मरने के बाद ये जो लॉ है 1860 में, जो ब्रिटिश इंडिया जो लॉ था 1800 साल यानी कि पार्टीशन से काफ़ी सालों पहले, तो 1860 में इस कानून को ब्रिटिश इंडिया जो लॉ है सब कॉन्टिनेंट में बर सग़ीर में उसमें नाफिज किया गया था। अच्छा, थॉमस बेबिंगटन जो मैकाले हैं इनकी बड़ी अहमियत है। आपको याद हो कि 1834 से 1838 तक जो एरा है ये गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नर होता था उसकी काउंसिल होती थी। तो ये उस काउंसिल के मेंबर थे और जो लॉ कमेटी थी ब्रिटिश इंडिया की ये उसको चेयर भी करते रहे। तो 1837 में इन्होंने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आज भी जो कानून नाफिज है और जो बांग्लादेश है उसमें भी इस कानून के जो असल ऑथर हैं ये लॉर्ड मैकाले हैं। तो इन्होंने 1837 में ये कानून लिख लिया था, लेकिन चूँकि इनकी 1859 में डेथ हो गई और 1860 में बरतानवी लॉ में आया। फिर एक बड़ा वाक़या हुआ आसिफ, ये 1924-25 में एक हिंदू पब्लिशर थे, लाहौर में वो रहते थे, महेश राजपाल उनका नाम था। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद हमारे नबी आखिर ज़मां
ان کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں ایک بڑی توہین آمیز کتاب لکھی. اس کا نام بھی بڑا توہین آمیز تھا. میں نام لینا کیا نام مناسب بات نہیں ہے. تو توہین آمیز ایک کتاب لکھی، اور توہین آمیز جب کتاب لکھی تو اس کتاب کے بارے میں ان کے کتاب شائع کرنے کے حوالے سے، چونکہ اشتعال انگیز تھی باقی مذاہب کے حوالے سے بھی، مسلمانوں کے مذہب کے حوالے سے بھی، تو برطانوی جو سسٹم تھا اس وقت، برٹش راج جو تھا، اس نے ان کے خلاف مقدمہ کر لیا. ایک صاحب تھے غالباً حیدر گیلانی، ان کے مدعیت میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ جو مقدمہ ہے یہ سیکشن 153 جو برٹش جو پینل کوڈ تھا، برٹش قانون جو تھا، اس کے تحت درج ہوا تھا. یعنی کہ اشتعال انگیزی، مشتعل کرنا لوگوں کو اشتعال دلانا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان صاحب کو ان کے خلاف مقدمہ چلا، لیکن برٹش سسٹم میں ان کو سزا نہیں ملی. یعنی کہ اس قانون کے تحت سزا مہیش راجپال کو، ہائی کورٹ نے ان کو بری کیا نا، انہیں ہائی کورٹ نے بری کیا کہ جو لا آپ پہ لگایا گیا ہے نا وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. جو ٹرائل کورٹ آپ کو جو جس میں چارج کر رہی ہے وہ دفعہ اٹریکٹ ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات. اس گراؤنڈ پہ ان کا ایکویٹل ہو گیا. ٹھیک ہے. جب مہیش راجپال کو سزا نہیں ہوئی، وہ بری ہو گئے، تو بری ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ معاملہ ادھر ختم ہو جاتا، صلح صفائی ہو جاتی، یا کوئی اشتعال انگیزی دوبارہ نہ ہوتی. انہوں نے ایک اور رسالہ شائع کر دیا، ورتمان، اور اس میں بھی اسی طرح کی اشتعال کی باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی تھیں. تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تاریخ میں ایک کریکٹر ہے غازی علم دین. غازی علم دین کا جو کریکٹر ہے یہ لاہور میں آیا، اور اس نے غازی علم دین، یہ نوجوان تھا، تانگے والا تھا، اس نے اس جو ہندو پبلشر تھا اس کو قتل کر دیا. اب ہندو پبلشر کو جب قتل کر دیا تو بعد میں غازی علم دین کو سزائے موت ہوئی. لیکن برٹش جو اتھارٹیز تھیں انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ معاملہ تو بڑا سنگین ہے. تو انہوں نے پہلی دفعہ اس قانون میں جو کہ 1860 میں انیکٹ کیا تھا 295A انہوں نے شامل کی. یعنی کہ کسی بھی مذہب، مقدس ہستی یا مذہب کی مقدس مقامات، ٹھیک ہے، کتابیں، مقدس شخصیات، ہستیاں جو ہیں، ان کی توہین کے حوالے سے 1927 میں انہوں نے ترمیم کر دی. کیونکہ اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا. وہ جو 153 آپ بتا رہے ہیں نا، وہ تو تھا کسی بھی حوالے سے مشتعل کرنا. وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا بیسیکلی اپنے خلاف کسی بھی بغاوت کو، یا اس کو اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو اس کے ذریعے ٹیکل کرنا تھا. لیکن کیونکہ یہاں پہ کئی مذاہب تھے، اور پھر مسلمان اور ہندو بڑے دو مذاہب تھے، اور اس میں یہ ٹکراؤ پیدا ہوا، یہ جو واقعہ ہوا، تو اس کے بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ اس میں جو مذہبی جذبات جو ہیں وہ لوگوں کے کئی بار اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں کہ اس میں اگر آپ کسی بندے کا ایکویٹل کر دیں گے تو اس طرح کے کسی معاملے پہ، تو ادروائز پھر اس کو جو ہے نتائج کا بھگتنا پڑیں گے. بالکل ٹھیک بات. جس طرح کہ اس بندے کو قتل کیا گیا جس نے دوبارہ توہین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اس کو کیونکہ قانون میں وہ نہیں فکس ہوا تو اس کو پھر انہوں نے وہ کیا، قتل کر دیا. اب اگلا کام یہ ہوا کہ جب پاکستان بن گیا تو ہندوستان تقسیم ہو گئی ہندوستان کی، پاکستان بن گیا، ادھر ہندوستان بن گیا. تو ہندوستان میں ابھی تک یہ قانون ایسا ہی ہے، 295 وہاں پر موجود ہے، پھر 295A بھی موجود ہے. اچھا آصف، جب یہ قانون بن گیا اس واقعے کے بعد، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1947 میں تقسیم ہندوستان ہو گئی، پاکستان بن گیا، ہندوستان بن گیا. تو ہندوستان میں یہ قانون بدستور ایسا ہی رہا آج تک. وہاں پر ہندوستان میں اس کے اوپر فردر امینڈمنٹ نہیں ہوئی. 2 سے 5 سال اس کی سزائے ہندوستان کے اندر. لیکن پاکستان میں تبدیلی آئی. اب پاکستان میں تبدیلی کب آئی؟ جنرل ضیاء الحق، آپ کو پتہ ہے جنرل ضیاء الحق کا، جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور تک 295 جو تھا وہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں سیم تھا. بالکل. اچھا اعزاز، میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، قیام پاکستان کے بعد نا قائد اعظم تو گورنر جنرل تھے، ٹھیک ہے، تو ایک بورڈ بنا تھا، ایک 5 رکنی ایک بنی تھی کمیٹی جس نے آئین بنانا تھا. اعزاز، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد عثمانی جو تھے، جنہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے،
وہ بھی اس کمیٹی میں شامل کروائے تھے، اور ان کی نظر سے بھی ظاہر ہے یہ سارا قانون گزرا ہے نا جو آئین ساز کمیٹی میں تھے۔ بہرحال ترمیم پہلی ہوئی آ کے جنرل ضیاء صاحب کے دور میں، وہ ترمیم کیا تھی؟ اچھا 1982 میں ضیاء الحق صاحب ملک پر قبضہ کر چکے ہیں، اور وہ ظاہرہ اسلام کو وہ یوز کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ ان کا جو پاور ہو۔ 1982 میں انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، اور بھی بہت سارے قوانین انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، لیکن یہ والا قانون انہوں نے 1982 میں 295 بھی انٹروڈیوس کروایا، یعنی کہ جو شخص بھی قرآن پاک کی، قرآن مجید کی کوئی توہین کرے گا، ہولی بک کی توہین کرے گا، اس کے تحت اس کو سزا ملے گی، اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ عمر قید۔ یہ انہوں نے اس سے پہلے 5 سال اور 2 سال یا 3 سال اس طرح قید تھی اس میں۔ اس سے پہلے تو دیکھیں نا 2 سے 5 سال تک کی سزا ہے، جو کہ کسی بھی معاملے پہ مذہب سے ریلیٹڈ کسی معاملے میں کوئی توہین ہوتی ہے تو وہ یہ سزا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اب 295 بھی جب ہم نے انٹروڈیوس کیا تو اس میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے الہامی قرآن مجید، اس کی توہین پہ عمر قید کی سزا، عمر قید کی سزا دے دی۔ اچھا، اور 1982 میں ہوتا ہے، پھر 4 سال بعد 1986 میں ایک اور شک کا بیچ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ شک ہے 295C، یعنی کہ ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام ان کے حوالے سے بھی جو کسی بھی مذہب کے جو 4 بڑی الہامی کتابیں ہیں، جی ہاں، ان میں سے کوئی بھی اولو العزم جو انبیاء ہیں ان کی بھی اگر توہین ہوتی ہے، یا کسی بھی دوسرے مذہب کے علاوہ کسی بھی نبی کی توہین ہوتی ہے، تو یہ 295C اپلائی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ترمیم دوسری بھی ہو گئی، یعنی کہ 295C بھی آ گئی، اور 295C میں یہ کہا گیا کہ نہ صرف عمر قید ہوگی، بلکہ عمر قید اور سزائے موت بھی ہے، دونوں بھی ہو سکتی ہیں اور الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی بندے کا کوئی جرم ایسا ملا ہے جس میں انہوں نے سزائے موت یا عمر قید، کوئی بھی جو عدالت کی دیکھے کہ کیا اس پہ اس پہ ہوتی ہے، اٹریکٹ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ قوانین جب آئے تو پاکستان میں اس طرح کے مقدمات بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آنے لگ پڑے، لیکن ان مقدمات کی جو زیادہ تعداد ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی کہ 2010-11 تک ان کی تعداد کچھ چند درجن کے قریب تھی، یعنی کہ 1.5-2 درجن کے قریب۔ اگر آپ ٹوٹل کیسز آپ ملائیں تو بڑے کم تعداد بنتی ہے۔ کیلکولیٹ کر لیں، اگر 1986 سے آنورڈ کیلکولیٹ کرنا شروع کریں، بڑے کم کیسز ہیں۔ 2011 میں سلمان تاثیر یہاں پر اسلام آباد میں قتل ہو جاتے ہیں، ممتاز قادری کا واقعہ ہو جاتا ہے یہاں پر۔ تو آسیہ بی بی کا ایک بڑا فیمس کیس ہے جس کے بارے میں سلمان تاثیر نے ایک ٹی وی شو میں ایسی بات کی، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں اس طرح کے جو مقدمات ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ تواتر سے آنے لگ پڑے۔ پھر ایک سیاسی جماعت بھی ابھر کے آئی، تحریک لبیک پاکستان، جس کا جو ماٹو تھا یا جس کا مقصد تھا یا نصب العین تھا، ان میں ایک ماٹو یہی ہے، یہ اسی لا کے ارد گردی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نبی کی اور رسول کی جو ہے وہ عزت کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کا بیسکلی نعرہ ہے۔ آصف، میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا کہ ڈیٹا بڑا اہم ہے، تو ڈیٹا آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 2020 سے لے کر ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ سال 2020 میں پورے ملک میں، پورے پاکستان میں 11 افراد کے اوپر الزام لگا 295 کا کہ انہوں نے سیکشن 295 A B یا C اس کی مخالفت کی ہے۔ کتنے افراد؟ 11، صرف 11۔ مخالفت نہیں، اس کی وائلیشن کی ہے، وہی نا، چارج ہوئے ہیں۔ اچھا، اور سال 2021 کی اگر آپ بات کریں تو یہ جو 11 افراد ہیں ان کی بجائے 9 افراد کے اوپر الگ الزام لگتا ہے۔ اگلے سال کتنے افراد پر الزام لگتا ہے؟ 9 افراد پر۔ اب 2021 بڑا اہم ہے۔ 2021 وہ سال ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ عمران خان نے TLP کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے، تحریک لبیک پر، اور سعد رضوی جو TLP کے سربراہ تھے، اس وقت نئے سربراہی بنے تھے، ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس سال کتنے مقدمات بنے؟ کتنے افراد کے اوپر مقدمات بنے؟ 9۔ 6 ماہ بعد یہ جو پابندی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے سال آپ دیکھیے 2022 میں 9 سے فگر بڑھ کر 64 افراد تک
فگر چلی گئی، یعنی کہ 64 مختلف افراد کے اوپر الزام لگا کہ جی 295 کی کسی بھی شکی انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ 2023 میں آصف 213 افراد ہیں جن کے اوپر یہ مقدمات بن جاتے ہیں، یہ کمپلینٹس آ جاتی ہیں، پورے ملک پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ اور 2024 کی اگر آپ بات کر جاتے ہیں اگلے سال، تو یہ فگر جو ہے 767 کے قریب یہ فگر چلا جاتا ہے کہ پورے ملک میں 700 یہ نئے مقدمے ہیں، یہ مقدمات ہیں، ٹھیک ہے، یہ پچھلوں کو چھوڑ کے یہ نئے مقدمات بن رہے ہیں، نئے لوگ بیچ میں شامل آ رہے ہیں۔ تو یہ ہر سال جو ہے اس طرح کے مقدمات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بڑے سینسٹیو نوعیت کے مقدمات ہیں، نوجوان بچے۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ان مقدمات کا الزام لگ رہا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر لگ رہا ہے، ظاہر پاکستان میں تو ٹھیک میجورٹی ہے۔ میں۔ اچھا، اور پھر مسلمانوں کے بعد کرسچنز کے اوپر بھی لگ رہا ہے، احمدی کمیونٹی ہے اس کے اوپر بھی لگ رہا ہے، ہندو کمیونٹی پہ کم لگا ہے، یا سکھ کمیونٹی کے اوپر کم لگا ہے، یعنی کہ اگر ان کا ڈیٹا اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ان کے اوپر نہیں ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ اس پہ ہے۔ اب یہ ساری بات کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعجاز اسحاق صاحب یہ ایک مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں جس میں اس سارے معاملے کو، یہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ الیجڈ جو میں کہوں گا، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مبینہ طور پر ایک گینگ چلا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر مقدمات کر رہے ہیں، اور ان پر یہ الزام بھی اسپیشل برانچ نے، پنجاب پولیس کے اسپیشل برانچ نے عائد کیا کہ وہ پیسے بنا رہے ہیں۔ تو اب اس مقدمے کی اوپن جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، جس کو یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی دکھایا جا رہا ہے، میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ اس مقدمے میں ایک کمیشن ضرور بننا چاہیے، جو کہ استدعا بھی یہی ہے کہ مقدمے اور اس سارے معاملے کا کوئی رستہ نکلے، تاکہ ہماری جو بحیثیت قوم ہے، ہمارے ملک میں آبادی کی جو اکثریت ہے وہ مسلمان ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں ہم شک کرنا کہ جی آپ کوئی ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، آپ جی پتہ نہیں فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں سے، یا آپ اپنے مذہب کی توہین کرتے ہیں، یہ میرے خیال میں بات مناسب نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے تو ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، یا اوورآل ہمارے بچوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس میں نہ آئیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سال 2021 میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے کہ اگر کسی واٹس ایپ گروپ میں کوئی بھی شخص اشتعال انگیزی پھیلاتا ہے، دہشت گردی کی کوئی باتیں کرتا ہے یا مذہبی حوالے سے اشتعال انگیز باتیں کرتا ہے، تو پورے واٹس ایپ گروپ کے ممبرز ہیں ان کے اوپر بھی وہ مقدمہ دائر ہو جائے گا۔ اور یہ جو مقدمات بلاسفیمی کے بعض مقدمات ہیں وہ اس میں واٹس ایپ اور فیس بک گروپس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خیر، یہ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے بتانا بڑا ضروری ہے کہ ٹالرنس بہت ضروری ہے، ٹالرنس بہت ضروری ہے۔ ہمارے اوپر تو، ہمارے ہاں تو جس کے اوپر یہ الزام لگ گیا نا آصف، جو پکڑا گیا، اور پرٹیکولرلی پنجاب میں جو پکڑا گیا وہ مارا گیا، اس کو سزائے موت ملنی ہی ملنی۔ اعزاز ایک بات وہی لوگ یا کوئی بھاگ گیا تو وہ جان بچا لے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ جو رجب بٹ ہے لاہور میں، ایک یوٹیوبر ہے، سنگر بھی ہے، ایکٹنگ شیکٹنگ بھی کرتا رہا ہے، اس کا یوٹیوب کی بڑی فالوئنگ ہے، اس کے اوپر بھی لاہور کے تھانہ نشتر میں مقدمہ یہی درج ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو رجب بٹ ہے نا، اس کے اوپر الزام کیا لگا، اس نے ایک پرفیوم انٹروڈیوس کروایا جس کا نام رکھ لیا انہوں نے 295۔ اب 295 پرفیوم کا نام رکھا ہے اور اس کے اوپر 295 کا مقدمہ درج ہو گیا۔ اچھا، اب جو لیٹسٹ اطلاع آئی ہے کہ اس نے، وہ سعودی عرب میں تھا، وہ جا کے اس نے جواب دیا، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اس نے جواب دیا کہ جی میں اور میری جو ساری فیملی ہے، ہم پرافٹ کی عزت کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم قربان ہیں۔ اعزاز دیکھیں، اس میں بڑی سادی سی بات ہے، سب سے بنیادی جو کنسرن ہے نا وہ کیا ہے، اگر مقدمہ ہے تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ نا، کورٹ گواہیاں دیکھے گی، شہادتیں دیکھے گی، اس بندے کو سنے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہجوم کسی کے ساتھ اپنا انصاف کر، ٹھیک بات، عدالت تو کوئی انصاف کرے گی تو دیکھیں اس کی کوئی اپیل ہوگی، اور پھر ایک کوئی لا نوئنگ آدمی بیٹھ کے اس کو جانچے گا، اور ظاہر ہے عدالت جب فیصلہ دیتی ہے تو لا آف لینڈ کے مطابق دے گی، تو اس کو ہم سب مانتے ہیں،
وزرائے اعظم ہمارے گھر چلے جاتے ہیں نا, عدالت کہتی ہے کہ آپ نہیں ہیں تو گھر چلے جاتے ہیں, عدالت کہتی ہے کسی کو ہینگ کر دو تو ہینگ ہو جاتا ہے. عدالت کی اگر بات آپ نے نہیں ماننی تو پھر تو اسٹیٹ سے مسلح جدوجہد کا ہی رستہ پیچھے بچتا ہے نا. تو بات یہ, سب سے بری بات یہ ہے کہ کوئی مجمع اپنا انصاف کر دے جبکہ قانون موجود ہے. دیکھیں وہ جو آپ نے بیان کیا واقعہ جو تھا, جو پرنٹر پبلشر جس نے دوسری بار کتاب چھاپی, پہلی بار وہ ایکویٹل ہو گیا تو اس وقت قانون موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو لوگ غازی علم دین جو ہیں شہید, ان کو کاپی کرنے کی کوشش میں وہ آپ جنت کمانا چاہتے ہیں, بھائی اب یہ ایک اسلامی ملک ہے, اس کے اندر ایک قانون ہے. ٹھیک ہے, اس قانون کے لیے پریکٹس کے لیے عدالتیں موجود ہیں, پھر ان کی آگے اپیلیں بھی لگتی ہیں, ہائی کورٹ میں بھی لگتی ہے, سپریم کورٹ میں, جہاں پہ اور بڑے فریم میں بیٹھ کے لوگ اس کو سنتے ہیں. پہلے پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اور پھر یہ بھی مت بھولیں کہ یہ کوئی کافروں کا ملک تو نہیں ہے یار, اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں ادھر. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اتنے کوئی مذہب سے بیزار لوگ ہیں. تو لیکن جب ہر بندہ اپنی تشریح کو نکالتا ہے نا چیزوں کی, تو اس سے کئی دفعہ غلط فہمی کا امکان ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک فورم ہے, عدالت ہے. عدالت لوگوں کو سنتی ہے, تو عدالت لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. کورٹ جب کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے تو اس کی چلیں آگے اپیل کا بھی چانس ہوتا ہے ہائی کورٹ میں, سپریم کو, وہاں پہ وہ طے ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو ہم کیونکہ باقی قوانین کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور امکان ہوتا ہے کہ یہ بھی غلط استعمال, لیکن اگر جب بھی کورٹس معاملات سنیں گی تو کورٹس ڈیفینیٹلی قانون پہ عمل کریں گی, اور ہمیں کورٹس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, نہ کہ کسی مجمع کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عدالت لگا لے اور اپنا انصاف کرے. اچھا آصف, آپ نے بالکل درست کہا کہ عدالتیں موجود ہیں اور ماب جسٹس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر سطح کے اوپر. ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے نظام کے اوپر بھی اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے, پولیس کو, عدلیہ کو, اور ہماری عام لوگوں میں بھی جو اویئرنیس ہے, اور ٹالرنس, سب سے اہم بات ٹالرنس, اس کی بڑی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں 295 کی ہسٹری, اس پہ آخری ایک لائن اعزاز میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر کسی بندے پہ چارج لگتا ہے نا کہ اس نے خدا نہ خواستہ اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی ہے, نعوذ باللہ کسی بھی مذہب, کسی بھی نبی, کسی بھی مذہب, کسی بھی الہامی کتاب کی خدا نہ خواستہ کسی نے اس کی توہین کی ہے, تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اب ایک قانون موجود ہے. ٹھیک ہے, ہماری جوڈیشری موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بندہ جوڈیشری کسی کی اپروچ میں آ کے کوئی ڈیسیژن کر دے, تو عدالتوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اس بات میں کہ مجمع کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو, اور اس وقت جب وہ ڈینائی کر رہا ہو کہ میں نے نہیں کیا, تو اس بندے کے اوپر کم از کم نہ مجمع کو یہ مجمع کی کوئی سوچ نہیں ہوتی, لیکن مجمع کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر انکاری ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا اور جو میرے پہ چارج ہے یہ میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا, تو اس کے معاملے کو ضرور کسی قاضی, کسی منصف کی عدالت تک جانا چاہیے اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ایکچوئل جو چیز ہے وہ کیا ہے. اور آصف, اس سے بھی بڑھ کر یہ جو ہم اعلان کر دیتے ہیں نا کہ یہ واجب القتل ہے, یار بچنا چاہیے اس سے, یہ عدالتوں میں لے کے جائیں. کوئی اگر آپ کو کوئی معاملہ ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, ماب جسٹس نہ کیجیے. اچھا اعزاز, میں آپ کو ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ بات ایک اور بتاؤں کہ یہ ہمارا نا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا میں 295 کا ایک مقدمہ بڑا دلچسپ اس لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ وہ انڈین حکومت نے کیا تھا. کیا کس کے اوپر تھا؟ ایک سنگر کے اوپر کیا تھا, اس کا نام ہے سدھو موسے والا. ٹھیک, سدھو موسے والا بڑی کم عمر, 28 سال کی عمر میں وہ مارا گیا تھا 2022 میں, اور 93 کی اس کی برتھ تھی. اتنا کم عرصے میں اتنا جلدی وہ مقبول ہو گیا, مطلب وہ پڑھائی کے لیے کینیڈا میں کہیں تھا تو وہاں اس نے کوئی بینڈ شینڈ بنا لیا اور وہ پڑھا اس کے گانے, اور ٹھیٹ پنجابی زبان جو اکثر مجھے تو سکھوں کے گانوں میں سننے کو ملتی ہے, ہم تو متروک کر چکے ہیں, ہم تو بولتے ہی نہیں ہیں شرم کے مارے کہ پنجابی پتہ نہیں شاید. تو اس نے نا وہ اپنے مذہب کی طرف بھی اس کا بڑا رجحان تھا. تو ہوا کیا کہ وہ البتہ خالصتان کی تحریک کو بھی درست سمجھتا تھا, وہ اس طرف ہمدردی رکھتا تھا کہ ہمارا بھی علیحدہ وطن ہونا چاہیے سکھوں کا. تو اب انٹرسٹنگلی اس پہ انڈین حکومت نے 295 کا مقدمہ کر دیا. وہ 295 جو 1927 میں جو 295 انگریز نے بنایا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذہبی طور پہ مشتعل کرنے کو شامل کیا گیا تھا. تو اس قانون کے تحت اس پہ پرچہ بھی ہوا, لیکن وہ پرچے میں تو اس کو نہیں ہوا, اس کو مرڈر کر دیا گیا روڈ کے اوپر. اور اسی طرح لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ مذہب کے حوالے سے یہ بندہ ٹھیک نہیں, حالانکہ
وہ اپنے مذہب کا وہ پراپر فالوور بھی تھا اور خالصتان کی بات بھی کرتا تھا. تو 250 اور جب اس کو مارا گیا نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس کو مارا گیا تھا 29 مئی کو, 29/5 ٹھیک, ویری ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. تو 295 ڈے رکھا گیا اس کے, ٹارگٹ کلنگ اس کی گئی. تو اب سدھو موسے والے کا ایک چھوٹا بھائی بھی تیار ہو رہا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح ڈاکٹرز نے اس کے اولڈ ایج وہ پیرنٹس سے وہ ایک بچہ سپرم لے کے وہ کیا ہے. اب وہ ایک سدھو, اس کا نام بچے کا سدھو موسے والا رکھا گیا ہے, وہ وہاں لندن میں اس کی پرورش ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی لیگیسی کو کنٹینیو کرے گا. لیکن بات تو ہو رہی تھی کہ وہاں پہ انڈین حکومت نے 295 کا غلط استعمال کیا اس کے اوپر, سدھو موسے والے کے اوپر. تو خیر اس پہ آج تو کافی بات ہوئی, آگے چلتے ہیں میرے خیال. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے آصف, یہ بتائیں کہ عید کے بعد سیاسی طور پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اعزاز, عید کے بعد پی ٹی آئی نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی ہے, مولانا کو بھی راضی کریں. مولانا ابھی تک تو خیر راضی نہیں ہے, کیونکہ مولانا کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں, اپنی پوری طاقت کو لے کے آئیں, اور وہ بھی پی ٹی آئی کے کہنے پہ, تو ان کے لیے بڑا مشکل ڈیسیژن ہے. لیکن اپوزیشن اس بات پہ ایگری ہو رہی ہے کہ ہم اکٹھے کوئی چلیں گے, اور اس طرح کی ابتدائی بات چیت ہو رہی ہے. دوسری طرف شیر افضل مروت جو ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ عید کے بعد جو ہے نا وہ فارورڈ بلاک بن جائیں گے, قومی اسمبلی میں بھی اور وہاں کے پی میں بھی. تو ان کی فارورڈ بلاک بنیں گے یا نہیں بنیں گے, لیکن ان کے بیان سے ایک بات مشکل ہوگی, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کو ہٹانے کا پلان جو ہے وہ بڑے ہم 24 نومبر کے بعد سے سن رہے ہیں کہ عمران خان خوش نہیں ہے, اور پھر جس طرح سے انہیں پارٹی صدارت سے ہٹایا صوبے کی, تو سنا یہ جا رہا تھا. لیکن اگر یہ جو بیان ہے اس کے بعد اب ان ہاؤس چینج میں بھی رکاوٹ آئے گی, کہ اگر پارٹی کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ وزیر اعلیٰ ہی نہ بنوایا جا سکے. دوسری طرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے لیے بڑے سوال ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اگر نکلے گا تو وہ تو عمران خان کی وجہ سے نکلتا ہے, وہ تو نہ تو یہ لیڈر تو خود نہیں آتے پروٹیسٹ میں, آپ کو پتہ ہے بڑی تعداد میں لیڈر آتے ہی نہیں ہیں. سوال ایک اس میں اعزاز اور بھی بڑا ہے. میں دیکھیں پنجاب کا جو سیاسی ورکر تھا پی ٹی آئی کا, وہ 9 مئی کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا نا, اس کے بعد ہمیں کسی پروٹیسٹ میں اس کی بڑی حاضری نظر نہیں آئی. بڑی کالیں آئیں کہ ابھی یہ والا مارچ ہے, ابھی فلاں آخری کال ہے, لیکن اس میں ہمیں نظر نہیں آئے وہ کہیں. اب جو کے پی کا ورکر تھا وہ آتا تھا ہر بار, اور کسی حد تک نمبر ان کا یہاں بھی آ جاتا تھا, اسلام آباد میں بھی آ جاتے تھے ڈی چوک کے پاس. اب جو 24 نومبر کو واقعہ ہوا ہے اور جو ریئیکشن ہوا ہے اسٹیٹ کی طرف سے, اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اب کے پی کا ورکر بھی نکلے گا پی ٹی آئی کا یا نہیں نکلے گا, یہ بھی ایک سوال ہے. اور اس کا جواب ملے گا اس دن جب پی ٹی آئی کو کال دے گی, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنے نمبر آف پیپل ان کے ایکٹیوسٹ جو کے پی سے ہیں وہ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. اور بات پھر آ جائے گی مولانا کے اوپر, کیونکہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, مذہبی فالوئنگ ہے, انہوں نے کال اگر دی تو وہ نکلیں گے. لیکن کیا مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ, کیونکہ مولانا جانتے ہیں کہ اتحادوں میں باتیں اور ہوتی ہیں, اور جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو بڑی جماعتوں کے تیور بدل جاتے ہیں. یہ بارہا ہوا ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں تو بہت دفعہ ہوا. ایم آر ڈی کی تاریخ میں نوابزادہ صاحب ہوتے تھے, اور بعد میں صدر کے کینڈیڈیٹ غلام اسحاق خان ہوتے تھے بی بی کے. اور پی ڈی ایم میں بھی دیکھ لیا مولانا نے کہ وہ کسی وقت صدر کے کینڈیڈیٹ نہیں بنے, بعد میں صدر کے کینڈیڈیٹ زرداری صاحب ہو گئے. تو ان کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائیں گے, اپنی افرادی قوت کو روڈوں پہ لائیں گے یا نہیں لائیں گے. تو بہرحال عید کے بعد دلچسپ صورتحال سیاسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے بنتی. چلیے ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی رائے ہے, کوئی معلومات ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.